बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन खैर व आफियत से होंगे। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर पूरी दुनिया के मीडिया की जीनत बनी हुई है कि किस तरह से एक न्यूक्लियर मिसाइल का तजुर्बा नाकाम होता है और ये मिसाइल तजुर्बा बरतानिया की तरफ से किया जाता है जो कि नाकाम होता है। और अब बरतानिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि क्या बरतानिया का न्यूक्लियर आर्सेनल इतना कमज़ोर हो गया है कि उसके मिसाइल्स फेल हो रहे हैं। क्या मामलात है, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि इस वक्त लबनान का एक और रेजिस्टेंस ग्रुप जो कि अहरार अल गाज़िया के नाम से है सरफेस कर रहा है और उनकी जानिब से एक बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। क्या कार्रवाई है इसको भी शामिल करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त लबनान के फ्रंट पे क्या कार्रवाइयाँ देखने में सामने आ रही हैं और किस तरह से और किन मिसाइलों से इस वक्त ताज़ा तरीन हमला किया गया है। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश की जाती है कि फ़लस्तीन में सीज़ फायर की बहुत ज़रूरत है और जिस तरह से वहाँ एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है उसके इख्तिताम के लिए वहाँ इमदाद पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अब अमेरिका की जानिब से इस लॉ सूट के ऊपर क्या फ़ैसला लिया जाता है इसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिए। तो मामला कुछ इस तरह है कि बरतानिया की एक न्यूक्लियर सबमरीन HMS वैनगार्ड एक तजुर्बे के लिए जनवरी के महीने के अवाखिर में अटलांटिक ओशन में मौजूद होती है और तजुर्बा किया जाना होता है एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का। इस तजुर्बे के मुशाहिदे के लिए उस सबमरीन या उस आबदोज़ पर बरतानिया का वज़ीर दिफा भी मौजूद होता है। वक्त मुकर्ररा के ऊपर लॉन्च होता है। लॉन्च होने के फौरी बाद वो मिसाइल अपना कंट्रोल खो देता है और अटलांटिक ओशन में गिर जाता है। न सिर्फ गिर जाता है बल्कि उस आबदोज़ के करीब, इतना करीब गिरता है कि अगर थोड़ा सा भी मीटर्स का फासला अगर होता तो वो उसी आबदोज़ से टकरा जाता और उसको समंदर में ही तबाह कर देता। साथ साथ इसके कि उसके अंदर बरतानवी वज़ीर दिफा भी मौजूद होता है। अब इन तमाम मामलात के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो ख़बरें सामने आ रही हैं कि क्या बरतानिया का न्यूक्लियर सिस्टम इतना कमज़ोर है कि अब उसकी जानिब से किया जाने वाला तजुर्बा नाकाम हो रहा है। अच्छा, मज़े की बात आपको ये बताता चलूँ कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इस ट्राइडेंट 2 नामी बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल का तजुर्बा किया गया हो और वो कामयाब हुआ हो। ये दूसरी बार किया गया है तजुर्बा और दूसरी बार भी ये तजुर्बा फेल हो गया। इससे पहले 2016 में फ्लोरिडा कोस्ट के पास HMS वेंजेंस नामी एक बरतानवी न्यूक्लियर सबमरीन से इस मिसाइल को दागा जाता है और तब भी यही होता है कि ये मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचने से पहले रास्ते में ही तबाह हो जाता है। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अटलांटिक ओशन में अब ये तजुर्बा किया गया है जनवरी 2024 के आखिर में और इसके बाद यही हुआ कि ये मिसाइल उस सबमरीन से लॉन्च हुआ और लॉन्च होने के थोड़ी देर बाद ही उसका कंट्रोल जो था वो सबमरीन से मुनक़ता हो गया। यानी जो कंट्रोल कर रही थी सबमरीन उस मिसाइल को लॉन्च के बाद उसका उस सबमरीन और मिसाइल का राब्ता आपस में ख़त्म हो गया। उसके बाद फ़ौरन उस मिसाइल ने अपना कोर्स तब्दील किया और ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगा और उस सबमरीन से चंद मीटर्स के फासले पे सतह समंदर से जाके टकरा गया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये ट्राइडेंट 2 नामी जो मिसाइल था, न्यूक्लियर मिसाइल था, ये 17 मिलियन पाउंड्स का इसकी कीमत बताई जा रही है कि ये मिसाइल 17 मिलियन पाउंड्स का मिसाइल है। पाकिस्तानी रुपीज़ में इसकी कीमत 6 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है। अंदाज़ा लगाइए कि एक 6 अरब रुपए का मिसाइल लॉन्च किया जाता है और ना सिर्फ उसका तजुर्बा नाकाम होता है, वो समंदर में ही गिर जाता है, बल्कि बरतानिया जैसे मुल्क को पूरी दुनिया के सामने सुबकी उठानी पड़ती है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। होता कुछ इस तरह है, जब इस तरह के कुछ टेस्ट किए जाते हैं तो उन टेस्ट को दिखाने के लिए
جرنلسٹ کو بھی بلایا جاتا ہے اور جرنلسٹ ان تمام تجربوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ چیزیں دنیا میں پھیلتی ہیں۔ اس معاملے میں ہوا کچھ اس طرح کہ اس سب میرین میں کرو کے ساتھ کچھ جرنلسٹ بھی موجود تھے اور ان کے ساتھ ساتھ برطانوی وزیر دفاع گینٹس سیپس بھی موجود تھا۔ جب یہ معاملہ ہوا کہ یہ تجربہ ناکام ہو گیا تو پھر میڈیا کو کچھ عرصے کے لیے خاموش کرنا پڑا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت فروری کا اواخر چل رہا ہے، آج 22 فروری ہے، اور یہ خبر 22 یا 24 دن بعد یا ایک مہینے بعد سرفیس ہو رہی ہے پوری دنیا کے سامنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس خبر کو چھپایا گیا اور اب یہ خبر لیک ہو کے سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے برطانیہ کا نیوکلیئر آرسنل اتنا کمزور ہے کہ 2 دفعہ ایک چیز کا تجربہ کیا جاتا ہے اور 2 دفعہ ناکام ہوتا ہے۔ اب جو کانسپریسی تھیوریز اس وقت سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ ہو سکتا ہے اس پورے معاملے کے اندر چائنا کی جانب سے کوئی انٹرونشن کی گئی ہو یا رشیا کی جانب سے کوئی انٹرونشن کی گئی ہو۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ چائنا کے پاس اس طرح کا ایک ہتھیار موجود ہے جو پورے علاقے سے تمام سگنلز کو جیم کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے چائنا نے اس کا مشاہدہ بھی کیا کہ 1 سیکنڈ کے اندر پوری دنیا کا تمام مواصلاتی نظام کچھ سیکنڈوں کے لیے بالکل بند ہو گیا، اس کے بعد کھول دیا گیا۔ یہ تجربہ 2023 میں سامنے آیا تھا اور چائنا کی جانب سے سامنے آیا تھا جب پوری دنیا کا جو مواصلاتی ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم تھا وہ چند سیکنڈ کے لیے جیم کر دیا گیا تھا اور تمام جتنے بھی جہاز، چاہے وہ ملٹری جہاز ہوں، چاہے وہ کمرشل پلینز ہوں، چاہے وہ بحری جہاز ہوں، ان تمام کا رابطہ اپنے جو ہیڈ کوارٹرز تھے، جو ان کے ٹاورز تھے، ان سے منقطع ہو گیا تھا اور یہ کارروائی چند سیکنڈ کے لیے ہوئی تھی، لیکن ہوئی ضروری تھی۔ اب جو کانسپیریسی تھیوری اس وقت سامنے میں آپ کے پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ چائنا کی جانب سے اس کا سسٹم ہیک کیا گیا ہو اور ہیک کرنے کے بعد اس میزائل کو کورس تبدیل کرنے پہ مجبور کر دیا گیا ہو، اس کا رابطہ اس سب میرین سے منقطع کر دیا گیا ہو جہاں اس کا کنٹرول سسٹم موجود تھا۔ تو یہ ایک کانسپیریسی تھیوری بھی سامنے آ رہی ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی کی جانب سے انٹرونشن کی گئی ہے اور اس تجربے کو ناکام بنایا گیا ہے۔ اب یہ چیزیں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں، لیکن یہ ایک میرا تجزیہ تھا۔ تو اب یہ ایک کانسپیریسی تھیوری بھی ہے جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی انٹرونشن کی وجہ سے یا ان کی مداخلت کی وجہ سے یہ کام بھی ہوا ہو۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت لبنان کے اندر ایک اور ریزسٹنس تنظیم سامنے آ رہی ہے۔ احرار الغازیہ نامی یہ ایک ریزسٹنس تنظیم ہے، مزاحمتی تنظیم ہے، جس کے اب تک کی جو سب سے بڑی اور تازہ ترین انٹیلیجنس کارروائی سامنے آئی ہے، اس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ معاملہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ چند دنوں پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک فوٹیج سامنے آتی ہے اور یہ فوٹیج رامات ڈیوڈ ایئر بیس، جو کہ اسرائیل کی 3 بہت بڑی ایئر بیسز میں سے ایک ہے، اس کے انفراسٹرکچر کی، اس کی حساس تنصیبات کی فوٹیج سامنے آتی ہے اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے احرار الغازیہ نامی تنظیم کی جانب سے کہ ان کے پاس اس سے زیادہ انفارمیشن موجود ہے۔ یہ تو ایک ٹیزر ہے، یہ تو ایک پرومو دیا جا رہا ہے، جبکہ جو انفارمیشن اس وقت احرار الغازیہ نامی تنظیم کے پاس ہے، لبنان کی یہ تنظیم ہے، اس کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہے۔ اب جو انفارمیشن ڈسکلوز کی گئی ہے اس میں کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ جو رامات ڈیوڈ ایئر بیس ہے اسرائیل کی، اس کے اندر آئرن ڈوم ان کا جو ایک شیلڈ کہلاتا ہے اور جس کے اوپر اسرائیل کو ایک بہت ناز ہے کہ ان کے پاس آئرن ڈوم جیسی ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کی بیٹریز انسٹال ہیں اس ایئر بیس میں، نہ صرف انسٹال ہیں بلکہ وہاں سے آئرن ڈوم آپریٹ کیا جاتا ہے۔ دوسری جو ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ وہ یہ کہ اس ایئر بیس کے اندر سے کارروائیاں کی جا رہی تھیں، لبنان کے اندر جتنے بھی ہوائی جہاز کارروائیاں کر رہے تھے، اسرائیلی ہوائی جہاز، وہ تمام کارروائیاں اسی ایئر بیس سے کی جا رہی تھیں، یہیں سے آپریٹ کیے جا رہے تھے وہ تمام جہاز، ان کی بھی نشاندہی کی گئی اس احرار الغازیہ نامی تنظیم کی جانب سے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اب یہ تمام انفارمیشن لبنان کے ریزسٹنس کے پاس موجود ہے، جس میں لبنان ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تمام انفارمیشن حزب اللہ کے پاس موجود ہے۔
اب اسرائیل کے لیے اس وقت خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے اور اسرائیلی ایوانوں میں اس وقت شدید کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ان کی یہ انفارمیشن لیک ہوئی، اور ایک ایسی ایئر بیس جو کہ اسرائیل کی 3 بڑی ایئر بیسز میں سے ایک ہے، جہاں اسرائیلی دعوے کے مطابق چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے، یہ داخل ہوتے ہیں، نہ صرف داخل ہوتے ہیں بلکہ پورے ایریا کو اسکین کرتے ہیں، حساس تنصیبات کی ویڈیوز بناتے ہیں اور انفارمیشن گیدر کر کے اس ایئر بیس سے بحفاظت واپس آ جاتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی کامیابی سامنے آ رہی ہے اس وقت اس ریزسٹنس تنظیم کی، جو کہ احرار الغازیہ نامی تنظیم ہے، اور یہ تنظیم لبنان کے الغازیہ صوبے کے اندر سے ابھر کے اب سامنے آئی ہے، وہاں سے یہ لوگ اٹھے ہیں اور اب احرار الغازیہ نامی یہ ریزسٹنس تنظیم لبنان کی جو ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی کارروائی سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے اس نے اسرائیل کے ایئر بیس کے اندر گھس کے حساس انفارمیشن کلیکٹ کی، اور اب یہ تمام انفارمیشن حزب اللہ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان انفارمیشن کی بیس پہ کیا حملے کیے جاتے ہیں، کیونکہ اب پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ تمام انفارمیشن حزب اللہ کے ہاتھ لگ چکی ہے کہ یہاں ان کی آئرن ڈوم بیٹریز ہیں، یہاں ان کے وہ جہاز کھڑے ہوتے ہیں، یہاں سے یہ کاروائیاں ہوتی ہیں، یہاں ان کے بیرکس ہیں جہاں سے ان کے فوجی آپریٹ کرتے ہیں، یہاں ان کے پائلٹس رہتے ہیں۔ یہ تمام انفارمیشن، پورے انفراسٹرکچر کی انفارمیشن اس بیس کی اب کھل چکی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ لبنان کی جانب سے، ریزسٹنس کی جانب سے یا حزب اللہ کی جانب سے کیا کاروائیاں آنے والے وقتوں میں اس اسرائیلی بیس کے خلاف دیکھنے میں سامنے آتی ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت اسرائیل کی جانب سے بہت شدید جارحیت دکھائی جا رہی ہے لبنان کے جنوبی علاقوں میں، اور دیہاتوں کو اور گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان حملوں کے بعد اب جو تازہ ترین حملہ حزب اللہ کی جانب سے سامنے آیا ہے، اب انہوں نے پہلی بار متزوبہ کے مقام پر کتیوشا بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے بے دریغ تعداد میں یہ میزائل اسرائیل کے شمال کے متزوبہ شہر پہ، اس کے متزوبہ علاقے پہ داغے ہیں، اور خاطر خواہ ان حملوں کے بعد نقصان دیکھنے میں آیا ہے۔ 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد جب سے طوفان الاقصی کا آغاز ہوا اور اس کے بعد لبنان کی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے اسرائیل کی مخالفت میں اور مظلوم فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں جس طرح سے پھر حملے سامنے آئے، ان کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ اب تک جاری ہے، اور اب ان میں جس طرح سے شدت آتی جا رہی ہے، بہت ریمارکیبل ہے یہ چیز۔ اب جو یہ تازہ ترین کارروائی اس وقت متزوبہ شہر میں سامنے آئی ہے، اور جنوبی لبنان سے سینکڑوں کی تعداد میں یہ کتیوشا راکٹس داغے گئے ہیں، انہوں نے شدید قسم کی وہاں پہ اب تباہی مچائی ہے، اور اب جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں ان میں خوف و ہراس اتنا شدید پھیلتا جا رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے کریات شمونہ کے 3000 ایسے جو سیٹلرز ہیں جو کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگ چکے تھے، اب انہوں نے واپس آنے کے لیے مکمل طور پہ انکار کر دیا ہے کہ وہ اب اپنے ان گھروں میں کریات شمونہ میں واپس نہیں آئیں گے، اور وجہ یہ بتائی ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ حزب اللہ ان کے گھروں کے نیچے ایک ٹنل سسٹم بنا رہی ہو۔ تو یہ وہ خوف ہے جو کہ اس وقت قابض صہیونیوں کے دل میں اس ریزسٹنس تنظیم کا بیٹھ چکا ہے، اور پھر جس طرح سے اب یہ حملے ان کی طرف کیے جا رہے ہیں، جنوبی لبنان سے شمالی اسرائیل کے علاقوں پہ جس طرح سے داغے جا رہے ہیں یہ راکٹ، یہ بہت ہی ریمارکیبل ہے، اور اب یہ چیز رکنے کا اب نام نہیں لے گی۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس وقت امریکہ کا جو دوہرا معیار ہے یہ پوری دنیا کے سامنے کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ کس طرح ایک جانب تو وہ پوری دنیا کے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے یہ ڈھنڈورا پیٹتا رہتا ہے کہ اسرائیل کی جو ہم پریشرائز کر رہے ہیں کہ اسرائیل غزہ کے اندر سیز فائر کرے، اور ہم نتن یاہو کو بھی پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کرے اور اپنی فوجوں کا انخلا کرے، لیکن دوسری جانب امریکہ ہی کا جو دوسرا چہرہ اور بڑا بھیانک چہرہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اندر الجیریا جیسے ملک کی جانب سے ایک لا سوٹ فائل کیا جاتا ہے، اور اس کا متن یہ ہوتا ہے کہ غزہ کے اوپر جس وقت جس طرح کی جارحیت دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے اس کی مکمل خاتمہ ہونا چاہیے، اور ایک سیز فائر کی کیفیت سامنے آنی چاہیے غزہ کے اندر،
تو سب سے پہلے جو ملک اس لا سوٹ کی مخالفت کرتا ہے، اس کو ویٹو کرتا ہے، وہ امریکہ ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ امریکہ کتنا بڑا منافق ہے، کتنا بڑا ہائپوکریٹ ہے کہ ایک جانب دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے لیے اس طرح کے بیان داغتا رہتا ہے کہ ہم سیز فائر کے مخالف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جنگ بندی کی طرف جائے، لیکن دوسری جانب جب اقوام متحدہ کے اندر ایک مکمل پراپر لا سوٹ داخل ہوتا ہے، اس کو ویٹو کر دیا جاتا ہے، اس کو اوپر مکمل طور پہ انکار ظاہر کر دیا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے۔ تو یہ ہے وہ دوہرا معیار جو اس وقت سامنے آ رہا ہے، اور یہی دوہرا معیار امریکہ کو لے ڈوبے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا منظرنامہ۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل پاک گولڈ میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجئے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔